कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? और जी जब भी रिकॉर्डेड शो मेरा होता है ना, चाहे जैसे SIUT का आपने देखा होगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। इतनी आदत हो जाती है, तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज वीक जैसे हमारा होता है और उसका पहला दिन है और बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। खैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? यकीनन अच्छा होगा और दुआओं में याद जरूर कीजिएगा और आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। तो सारी मेरी माएँ बहनें और जो मेरे भाई हैं वो सब। अच्छा जी, आज का जो शो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए ख़ास होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ख़ास लोग आने वाले हैं जिनको हमेशा मैं बहुत ज़्यादा प्यार की निगाह से देखती हूँ, बहुत इज्जत की निगाह से देखती हूँ, बहुत शफकत की निगाह से भी कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई मुझे इतने मासूम बच्चों की तरह वो लगते हैं, उन पर मुझे इतना प्यार आता है और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग अपने बहुत करीबी जो लोग हैं कभी कभार उनको भी कुछ तकलीफ देख के आजमाता है। हमने अक्सर ये सुना है जो खुदा के प्यारे होते हैं, तो मेरी नज़र में वो खुदा के बहुत प्यारे हैं, लेकिन शायद आप लोगों की नज़र में या घर बैठे बहुत सारे लोगों की नज़र में वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने प्यारे नहीं हैं, क्योंकि कभी हमने उनको किसी अच्छी नौकरी में नहीं देखा, हमने कभी उनको किसी यूनिफॉर्म में नहीं देखा, कभी हमने किसी अच्छे डॉक्टर की सूरत में उनको नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी नज़रों के सामने अक्सर रहते हैं और हम देख के भी उनको इग्नोर कर जाते हैं और हमें लगता है ये सिर्फ देख के मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, इनका सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उनसे जरूर मिलिएगा, उनकी दिल की बात जानिएगा, क्योंकि मैंने रमजान में उनको कहीं पे भी नहीं देखा, उनसे किसी ने बात नहीं की, हमें नहीं पता कि रमजान कैसा गुजरता है। तो आज हम उन खास लोगों से कुछ खास बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका रमजान कैसा गुजरा है, उनके रोजे कैसे जा रहे हैं, उनकी नमाजें कैसी जा रही है, उनकी इबादत कैसी जा रही है। तो ये सब अच्छा ओके, ये है, मैं कब से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग और खुश रहें। और उरूज मुझे हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्यारी दोस्त और बहुत पुरानी दोस्त थी। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। नूर इसी चेहरे पे, क्या बात है। रमजान का नूर पे आ गया। आपकी ये कुर्सी आज वहाँ पे कुछ और मान और यहाँ पे आज हम दो बहुत सारी बातें करें उनके हवाले से। तो रमजान में मजा आ रहा है? हाँ, दोनों मजा कितना मजा आता है ना। ऑफिस की टाइमिंग हो गए, हर चीज में मजा है, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा। तो लोग कम आना शुरू हुए या रमजान में भी ज्यादा लोग आते हैं? रमजान में भी लोग आते हैं, रमजान में भी लोग आते हैं, बट ये टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन लोग आते हैं। ओके, अच्छा आज कुछ खास मेहमान है, पता नहीं क्यों उरूज मेरे दिल में उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ हमदर्दी, बट बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं हमेशा उनको कुछ प्यार की निगाह से देखती हूँ, इज्जत की निगाह से देखती हूँ। और आज वो मेरे हैं तो मैं हमेशा अपने लिए फख्र की बात समझती हूँ कि वो लोग मेरे पास आएंगे, अपनी दिल की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे मेरे साथ हैं रफी, तो रफी को यहाँ पे बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रफी, कैसी हैं आप? आपका प्लीज रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप प्लीज बैठिए। और मेरे साथ हैं मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है, इनके चेहरे पे मुस्कान ही है। मुस्कान, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो प्लीज। और हमारे साथ है आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज। और मेरे साथ हैं शैला, तो शैला को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
شرح وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو یہاں پہ آنا پڑے گا. اچھا شرح وہی جا رہی ہے نا جہاں پہ جگہ نہیں ہے. اچھا باقی ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے, ان کو تھوڑا سا تیار ہونے میں ٹائم لگے گا, تو اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہیں تیار ہونے میں؟ اب کیا کریں, تیاری رمضان شریف کی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو انسان اپنے لیے تیار ہوتا ہے, اپنے گھر کے لیے تیاریاں کر لیتا ہے. اس طرح ہم بھی شو کے لیے آگے کے چلے گئے, ہم بھی جائیں گے وہاں پہ جا کے باتیں کریں گے اسلام کے اوپر بھی اور رمضان شریف کے اوپر دل کی بات کریں گے, انسانیت کی بات کریں گے. اچھا ہمیشہ میں آپ کو پتہ ہے میں آپ لوگوں سے کبھی غلط بیان نہیں کرتی, میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں. پروگرامس ہمارے ساتھ بہت اچھے گئے, میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے, اور آج میں نے سوچا کہ رمضان میں نے آپ کو کہیں دیکھا نہیں, اتنا عرصہ ہوا ہے, اور پچھلے لاسٹ ایئر بھی نہیں دیکھا, تو مجھے لگا کہ آپ سے رمضان کی بات کیوں نہیں ہو سکتی. بالکل ہو کیا خدا ہمارا ہے آپ کا نہیں؟ بالکل سنم آپ صحیح کہہ رہے ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی پروگرامس اور شوز تو ہوتے ہیں جن میں نعت خوان بھی ہمارے پاس خواجہ سرا جو حفظ قرآن بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ان لوگوں کو ایک جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا ہماری کمیونٹی کو. کافی پروگرامس ہوتے تو ہیں جیسے انعامات کے پروگرام ہو گئے, یا خواجہ سرا کو بھی بلایا جائے کہ بھائی ہم پارٹیسپیٹ کریں آگے, کم از کم سوسائٹی میں اویئرنیس بھی. آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل 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 ہو سکتا ہے سنم, لیکن پروگرام وہ رکھتے ہی نہیں ہے, تو اب ہم کیا کریں. یہ تو آپ یاد رکھتی ہیں ہمیں کہ چلے بھائی ہم آ جاتے ہیں آپ کے پروگرامس میں. کیوں یاد نہیں رکھتے آپ سے میں سوال کرتی کیوں؟ بس آپ لوگ روزے نہیں رکھتے کیا؟ آپ لوگ عبادت نہیں کرتے کیا؟ روزے رکھتے ہیں, روزے پورا احترام کرتے ہیں, نہیں بھی رکھے تو پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, پہلا جو آتا ہے نا اسٹیپ انسان کا آتا ہے, انسانیت. پھر اس کے بعد آپ آتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہیں, کیا جینڈر ہے آپ, وہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. بٹ اس وقت ہم سب جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں, ہم انسان ہیں, تو یہ اس انسانیت میں اس طرح کا ڈفرینسیشن از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو کوئی بھی پروموٹ کرے, اینڈ اٹس ویری گڈ آف یو کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا, اور یہ آج آپ بتا رہے ہو کہ آپ میں نعت خواں بھی ہے, قرآن بھی ہے, تو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہر چیز ایک کلمہ ہے ہمارا, انسانیت کا ایک رشتہ ہے, ایک کلمہ ہے, ایک قرآن ہے, ایک محمد ایک رسول ہے ہمارا, ایک ہے. پھر ہم نہیں ہوں, ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. بڑھنا چاہیے تو دو بھی چاہیے اس طرح کے پروگرام رمضان میں ایسا ہوتا ہے رمضان میں سکون ہونے بس زیادہ باہر آنے جانا ہوتا نہیں ہمارا, فنکشن نہیں ہوتے ہیں, ڈانس پارٹیاں ختم ہو جاتی ہے رمضانوں میں, تو بس روزے. آپ لوگ کماتے کیسے ہیں؟ رفیع آپ سے میں بات پوچھوں گی. جی میں بتاتی ہوں آپ تو آپ لوگ پھر ارننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ مسئلہ ایسا ہوتا ہے رمضان شریف میں زیادہ تر جو خواجہ سرائے ہیں ہمارے جو بیگنگ سائٹ پہ جاتے ہیں وہ اکثر رمضان شریف میں بہت ہی کم جاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. لازمی بات ہے سنم, پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب رمضان شریف میں یہ ہے کہ کافی آپ جیسے بہت اچھے انسان ہیں کہ وہ ہماری مدد کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم کچھ دے دیتے ہیں, ڈونیٹ وغیرہ, جو آپ اپنی میں جا کے دیں اور ان کے کم از کم رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے لیے, اور ہمارے لیے اور ملک کے لیے دعا کیجیے گا. ہم تو وہ انسان ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں, کہ ہم تو بن بلائے خوشیوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن سنم کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں ان کو خدا نے اتنا دیا ہو لیکن گلتا نہیں ہے, کیونکہ کچھ ہی رہ جانا ہے, دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے, سبھی چلیں گے لیکن کے اعمال نیکیاں ہی پہ رہ جائیں گی. بس یہ بات ہے. اور ہمارا جو ہے ارننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ماشاءاللہ جاب سے آپ کو پتہ ہے, اور باقی جتنے آپ کی ایجوکیشن کا لوگوں کو بتائیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ خواجہ سرا ہے وہ بھی بہت اچھے نعت خواں ہیں, حافظ قرآن ہے, سبحان اللہ, اور وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. تو آپ کی کیا, آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں تو ڈبل ایم اے ہوں, آپ کو پتہ ہے کتنے پروگرامس میں آئی ہوں آپ کے پاس. ایم اے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں کیا ہوا ہے, لیکن جو ہے پھر بھی دکھ کے ساتھ مجھے بہت کہنا پڑتا ہے کہ جتنے ہمارے ہاں پڑھے لکھے خواجہ سرائے نا, اور سوسائٹی کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں, یعنی کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہیں, میل اور فیمیل کی بات کرتی ہوں, تو پڑھے لکھے اگر خواجہ سرا بھی ہیں تو کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ایک بات ہے کہ جتنے پڑھے لکھے فیمیلز اور میل ہیں سوسائٹی کے اندر, انہی کی طرف سے ہم لوگوں کو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا کم لکھا پڑھا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ تر خواجہ سراؤں کی عزت کرتے ہیں, ان کی جو ہے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو گھروں میں بلاتے ہیں, ایک پروگرامس کرواتے ہیں کہ چلیں بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے, ان کی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے, کیونکہ کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں,
لیکن پڑھے لکھوں کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پہ ایسے نہیں 5 fingers equal کہ ہاں سبھی ایک جیسے برابر ہیں، نہیں، کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان سے بات مت کرنا ہے خواجہ سرائے یار ان کے، کیوں کہ اب ابھی سے جو ایک بیبی ہے اس کو آپ ابھی سے بتاتے جا رہے ہیں یہ چیزیں، تو یہ بات میں ڈسکرمنیشن تو ہوگا، اس سوسائٹی سے کیسے ختم ہو؟ جب خدا ہی کسی ذات سے نہیں لگا کرتا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی کریشن ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں نالج کر سکتا۔ بس یہی میری سب سے التجا ہے کہ خدا را کسی خواجہ سرا کے اوپر فنگر نہ لگائیں، نہ پوائنٹ کریں اس کو، کیونکہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، خدا کو دکھ ہوتا ہوگا۔ اصل میں سوسائٹی نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جو گاڑی میں وہ اچھا ہے، جو موٹر سائیکل میں ہے وہ برا ہے، جو سائیکل بہت برا ہے، وہ پیدل تو برا ہے گزرا گیا۔ اسی طرح جو مرد ہے جی وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے، عورت ٹھیک ہے وہ کر لیتی ہے لیکن اچھا کر سکتی ہے، بس ٹھیک ہے وہ اچھی دکھنی چاہیے۔ وہ فادرز ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف پارٹیز میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب انہوں نے کہا نا کہ اس کو کیسے چینج کریں، اس کو چینج کیسے کریں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں بھی ان کی زندگی ذرا آسان ہوتی ہوگی، شاید لوگوں کو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان جو ویسے جملے کسے جاتے ہیں رمضان میں ذرا کم ہوتے ہوں گے، لیکن پوچھو آنیسٹلی بتاؤں، میری جو آنکھوں دیکھی بات ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں میں بلائے جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں، لیکن وہ عزت نہیں دی جاتی۔ ہاں بیٹے کو ہاتھ ہی لگاؤ، ہمارے بچے کو مطلب ہاں فنکشن میں ہی نہیں لگاؤ۔ تو کھڈا مارکیٹ کی سائٹ پہ میں تھی، اب آئی ڈونٹ نیم دا پلیس، میں کھڈا مارکیٹ کی سائٹ پہ تھی، خواجہ سرا تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، میں اپنا سامان لے رہی تھی اور میں جا کے گاڑی میں بیٹھی تھی، اور ایک بندہ اچھی خاصی گاڑی میں اسے دروازہ دیکھ کھولا ہے اور اسے اس کی اتنی انسلٹ کی، جا کے بیٹھی میری گاڑی کے پاس بھی کھڑے ہو، بھائی تمہاری سڑک نہیں ہے، یہ ہر کسی کی سڑک ہے، تو وہ رسپیکٹ کا لیول ان کو ملنا چاہیے۔ اور یہ پوری سوسائٹی کو کوئی کتاب نہیں سکھائے گی، ایم اے ایم بی اے جو ڈبل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ کتابوں سے رسپیکٹ نہیں کہ گھر سے دی جاتی ہے، ماں باپ سے دی جاتی ہے۔ بالکل، جب ماں باپ اپنے بچوں کو آج سے دینا شروع کریں گے تو کل ان کی عزت ہوگی، کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ اچھا ایک بات، چلو بریک تھوڑی دیر بعد لیتی ہوں، یہ سوال اگر بات کی، اس میں کیا صرف جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جی ان کو تو حقارت کی نظر، تو اس میں آپ خود کو کہاں کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں آپ لوگ؟ جی سنم، ایسا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے تمام تر فیمیلز بہت اچھے، کیونکہ کہیں پہ مردوں میں دیکھا جائے تو کتنے مرد اچھے ہوتے ہیں کتنے برے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کتنی اچھی ہوتی ہے کتنی بری، تو ہماری ہی کمیونٹی میں ایسے بھی ہیں کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ابھی اچھے نہیں ہوتے لیکن کہیں پہ برے بھی ہوتے ہیں، کہیں اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کا روپ دھار کے بھی روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری کمیونٹی پہ، ان کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور جو ہے کراچی کمشنر شعیب احمد صدیقی صاحب کے ساتھ میرے پروگرام چل رہے ہیں، اور میں تھینکس کرنا چاہتی ہوں ان کا، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور جو ہے اب ہم تو اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں کہ جو یہ فہرستیں لگاتے ہیں اپنی شاپس پہ کہ اتنی مہنگا سامان دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں اور ایز اے والنٹری کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ، تاکہ سوسائٹی میں یہ بھی بات بتاؤ کہ بھائی خواجہ سرا ہر کام کر سکتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ 2% کا جو کوٹا آیا ہے ہم لوگوں کی سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن ان پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہے کہ 2% سے زیادہ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب 2% سے زیادہ نہیں آئے گا، ہم تو کہتے ہیں چلو بھائی 2% ہی کو دے دو، وہ تو دو نا، کہ وہ بھی نہیں ملنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 15-16 جو کینٹونمنٹ بورڈ آف کلیکشن میں جاب کر رہے ہیں تو 3 سال گزرنے کے باوجود بھی پرماننٹ نہیں ہوئے، تو ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ مطلب شکر ہے اب یہاں پر یہ تو چینج آیا ہے وقت کے ساتھ عروج، کہ پہلے تو فیملیز بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، چھپ چھپ کے راتوں میں ملتی تھی، ابھی بھی نہیں ہے، بہت سارے نہیں کرتے ہیں جو ابھی بھی ہاں، لیکن آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا؟ اچھا، اور آپ رہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ؟ آپ الگ رہتی ہیں؟ کیوں؟ ویسے ملنے کے لیے جاتی ہوں، اپنے لوگوں کے پاس رہتی ہوں، مطلب ماں باپ سے ملنے کے لیے فیملی کانٹیکٹ میں ہے لیکن ساتھ نہیں رہتے ہم لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ملنے جاتے ہیں تو کیا چھپ کے یا اپنے اسی روپ میں یا پھر روپ بدل کے؟ نہیں، اسی روپ میں جاتی ہوں، تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، کرتے ہیں، لیکن پھر فیملی کو ان کو پتہ ہے کہ یہ تو شروع سے ایسی تھی اور وہ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، برداشت کر لیتے۔ کس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟
जब कोई जुमला कसता है तो आपके घर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? सबको ही होता है, माँ बाप बहनों को भी होता है। कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं और 2 बहनें। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किसकी लाडली हैं? सबकी हो। सबकी? सब प्यार करते हैं। तो फिर अकेले मतलब गुरु के पास रहना क्यों जरूरी है? अपने वो वालिद हमारे माँ बाप की जगह ही होते हैं, उनकी खिदमत करना, उनके साथ रहना, उनके हर चीज का ख्याल रखना हमारा काम है। कभी कोई ऐसी हमारा बात फर्ज है। कि जिस पे आप बहुत दुखी हुई हो, कभी कोई ऐसा जुमला जिसने आपको अंदर से ना खत्म कर दिया हो बस और ना ये- चाहते हुए भी आपके दिल से कोई? नहीं, बददुआ तो नहीं निकलते, बस ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनको अक्ल दे और तमीज दे कि हम लोग भी इंसान हैं दुनिया में। जुमले तो बहुत से जो है बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं ना कि एग्रेशन कहाँ निकलता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, रिएक्शन कहाँ निकलता है? जिस कम्युनिटी को, जिस कौम को, जिस इंसान को दबाया जाए, तो इनको जितना दबाया जाता है तो फिर उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रिएक्शन किसी न किसी सूरत में- लेकिन इनका रिएक्शन तो हमने देखा ही नहीं। कहाँ नहीं, मतलब कि कहते हैं ना हम कि भाई- नेगेटिव उसमें तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये लोग बड़े फैमिली में तो हम रह सकते हैं, फैमिली का ऐसा उतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। कौन सी माँ बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद हमसे दूर रहे? गुरु तक पहुँचते कैसे मैं हैं आप लोग? बताती हूँ आपको। मसला ये होता है सनम कि जब एक बचपन में, जिसमें 5th क्लास में थी, तो मेरे वालिदैन को पता हो गया था, मम्मी को पता था, ठीक है ना, कि मेरा स्टाइल जो है फेमिनिस्ट है, उठना बैठना ये वो तमाम तर जो है ये बातें हुई। तो जो है उसके बाद अम्मी को किसी मोहल्ले वाली एक बात आई, तो उन्होंने आके बोला अम्मी को कि जो है ना कि आपका बेटा औरतों की तरह क्यों, ये लड़कियों की तरह क्यों घूमता है, ये करता है वो करता है। मैं जब स्कूल से आई तो अम्मी को पिटाई थी मैंने, तो उस बात का मुझे दुख भी लगा 5th क्लास बहुत ज्यादा। जी जी, मुझे बहुत ज्यादा। वो बात अभी नहीं बोलती, वो बैठी हुई थी ना, तो अम्मी को देखे वो कह रही थी हाँ ये जो है इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो अम्मी ने मुझे मारा कि तुम इस तरीके से क्यों घूमते हो कि लोग आके तुमसे इस तरह की बातें करें या वो करें। मैंने कहा अम्मी मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं अगर चेंज करना भी चाहूँ तो मैं नहीं हो सकती। आप मुझे कितना भी मारोगे कुछ भी होगा। उस पर जो है ना अम्मी को ये बात समझ में आ गई कि ये नहीं है। लेकिन अम्मी ने मुझे हमेशा यही कहा कि यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन, देन यू हैव टू गो एंड ज्वाइन योर कम्युनिटी, कि आप जाओ बिकॉज यू हैव द लिटरेसी, और आप अच्छे तरीके से अपने बात करने का तरीका और दूसरों तक अपनी बात को कैसे आप पास करेंगे वो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक तालीम होगी। मैं आपकी कम्युनिटी से मना नहीं करती, क्योंकि काफी ख्वाजा सराओं को दबाया जाता है ना, अपनी फैमिली छोड़ के फिर वो अपनी कम्युनिटी में चले आते हैं। आपको वहाँ पे ज्यादा सुकून मिलता है? तो एक अपनी बात है, फैमिली से ज्यादा लाजमी वहाँ- बात है कि अब घर से हम बाहर जब निकलते हैं तो हमारे जो ब्लड रिलेटिव है, हमारी फैमिली नहीं, हमारे जो ब्लड रिलेटिव है ना, वो उंगलियां उठाते हैं। हमारे नेबर्स हैं, वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अरे यार ये देखो ये जा रहा है, अरे ये देखें वो जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोई बात कम करने से कम वाला ये नहीं होता है ना कि हम जिस स्टाइल में रहना चाहें, कुछ भी करना चाहें, हमारे घर के ऊपर अच्छा, उंगलियां नहीं उठ वो दिन क्यों नहीं आ सकता जब आप पे कोई उंगली उठाए तो आप उल्टा उन पे उठाओ कि जी हम तो मोबाइल नहीं छीनते, लोगों को मारते तो नहीं वही है, तो सही आप लोग तो वो करते, आप तो उन पे उंगली उठाओ। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है तो हमारे आपको साथ। तो खुदा ने बनाया है, मतलब ये कैसे मुसलमान है जो आप पे उंगली उठा रहे हैं? मतलब यही बात खुदा ने बनाया, आप जानबूझ के बने, आपको शौक था, आपने ऐसे खुदा कोई को कहा होता है कि कि कोई होता है किसी मर्द के सामने में 1 लाख रुपए भी रख दूं और चूड़ियां भी रख दूं, मेकअप भी रख दूं, मर्द को कहूंगी तुम लगाओ, क्या उसको जमीर मुतमिन होगा? नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। तो वाई हम क्यों करते हैं? अच्छा, फिर आप कब गए अपने गुरु के पास? जब आप 5th क्लास में थे? मेरी वो फ्रेंड थी, मेरे स्कूल में ही होती थी, उनको जो है देख के उनके अपने फैमिली वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो मेरी क्लास थी, तो उनको जब अपनी फैमिली वालों ने निकाल दिया तो वो भी किसी के पास, फीमेल्स के पास जाके रह रही थी। तो मेरे अक्सर उनके पास आना जाना होता था। बहुत रोती थी अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए। और इवन इतना हो गया सनम कि 10-15 साल तक हो गए हैं मेरे गुरु को अपने घर पे नहीं गए, लेकिन उनकी माँ की डेथ हुई तो उनके भाइयों ने उनकी लास्ट तक भी उनको नहीं देखनी थी कि आप जाके अपनी जो है अम्मी का मुंह देख सकें आखिर तक, क्योंकि वो ख्वाजा सरा हो कि तुम इस तरीके से नहीं आ सकते, कि हमारे जो नेबर हैं या हमारे जो लोग हैं वो इस तरीके से जो है ना तुम्हें देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा वो होगा। लोगों की परेशानी का तो हो रहा था, लेकिन उसके दिल का नहीं हो रहा था जो ख्वाजा सरा वहाँ पहुंची हुई है। आप लोग किस उम्र में गुरु के पास आए? आपके वालिदैन को कब अंदाजा हुआ, या आपको कब? इन्होंने जो बात- बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, इन्होंने जो बात खुद- बताई वालदा की, तो ये मुझे भी बीत चुकी है। मैं अपनी वालदा का मुंह देखने के लिए गई थी घर,
لیکن مجھے گھر میں بٹھانے کے لیے انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا بیٹھنے کے لیے، جنازے میں جانے کے لیے، والدہ کی قبرستان ماں کو لے کے جانے کے لیے میں نہیں گئی ہوں. کیوں؟ جیسے میں گھر گئی ہوں میں نے دیکھی میری والدہ کی ابھی میت پڑی ہوئی، میں گئی، میں جب ملی اپنی والدہ کو دیکھنے گئی، جیسے بیٹھی ہوں بس میں کہتی ہوں 3 سے 5 منٹ تک میں بیٹھی بھی ہوں گی اور ایک دم سے میرے بھائی مجھے بولتے ہیں دیکھ لیا ماں کو، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے رشتے دار تمہیں دیکھ رہے ہیں، امی کو دیکھنے کے بجائے تمہارا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر، پلیز تم چلی جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں چلی. امی کو آخری بس کچھ سیکنڈ بس وہی دیکھا میں نے، امی کو پھر نہیں دیکھا. شادی وغیرہ میں جو جاتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بولتے ہیں کہ یہ بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ایشو اٹھاتے ہیں. تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم اپنی شادیاں وغیرہ اٹینڈ کریں، بہنوں کی بھائیوں کسی کی بھی شادی، لیکن جب جاتے ہیں نا وہاں پہ تو وہاں پہ بھی یہی حال جاتے. لیکن جو ہمارے زیادہ ریلیٹو ہے نا ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، پتہ نہیں کیوں. وہ پھر والدین کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. کون اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. یہ ماں کی بات بتائی، باپ کا رویہ، کیونکہ ہمارے پاس ایک خواجہ سرا آیا نیلی، اس کو باپ نہیں میں ایکسپٹ اپنی کر رہا والدہ تھا. سے جب میں جاتی تھی، اکثر میں اپنی والدہ سے جب میں گھر جاتی تھی تو میں عبایا پہن کے جاتی تھی تاکہ محلے والوں کو نہ پتا چل. میرے بھائی کو تانے دیے جاتے تھے، بھائیوں کو وہ اس ٹارچر جب کرتے تھے میرے بھائیوں کو تو وہ الٹا مجھ پہ سارے ریئیکشن نکالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کبھی مارا؟ جب میں گھر جاتی تھی تو وہ لڑکے دیکھے نا، وہ اچھا خاصا پتا ہے کہ یہ شیمیل ہے خواجہ سرائے، لیکن پھر بھی انگلی چڑھانے کے لیے وہ یوں کہیں گے یہ بہن ہے تمہاری یا بھائی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ ان کو ٹارچر کرنے لگتے تھے. جب وہ ٹارچر ہو رہی تھی وہ آ کے نا سارے ریئیکشن مجھ پہ. وہ مار کی صورت میں بھی نکلتا ہوگا، ہاتھ کی صورت میں، گالیوں کی صورت. وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے. تو امی کہتی تھی بیٹا مت آؤ، اب تمہاری خاطر 6 بیٹوں کو میں کیسے پھینک دوں، تم مت آؤ میرے پاس. میں کہتی ٹھیک ہے. امی سے چھپ چھپ کے ملتی تھی. جب آتی تھی تو عبایا پہن کے تو امی کہتی تھی کاسٹ سے میں پٹھان ہوں. تو وہ جب میں گھر آتی تھی تو امی کہتی تھی باہر چلے جاؤ، زنانہ آئی ہے اس سے ملنے کے لیے، تم لوگ باہر چلے. تو وہ جیسے باہر گھر کمرے سے باہر ہوتے تھے تو میں نے کام ہٹا کے ماں کے ساتھ بات کرنے لگی. اور ماں کا کیا تکلیف ہوتی تھی؟ یہاں سے پیار کرنا، یہاں سے ماتھا چومنا، لگانا، بس یہ ماں نے کبھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ کبھی اللہ نہ کرے، کبھی نہیں. مائیں بہنیں کبھی بھی نہیں، اللہ نہ کرے. جس ماں نے اس خواجہ سرا کا کبھی دل نہیں دکھایا، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو اس وجہ سے نہیں مارا کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کو اس لیے گالیاں نہیں دی کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اسی ماں کا، اسی ہستی کا چہرہ اس کو کس طرح دکھایا گیا؟ اتنا ظلم، اور وہ بھی سگے بھائیوں نے. ہاں میرے بھائی سن رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. بس بھائی یہ سوچ رہے ہیں ہمارا نام نہ آ جائے. ابھی اپنی امی کی بہت خدمت کرتی ہوں. بریک کے بعد پوچھوں آپ سے، یہیں امی سے کو کینسر ہو گیا تھا ابھی. بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آپ کی امی کی کہانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا. آج خاص شو ہے، خاص. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماشاء اللہ کے رحم و کرم سے بہت اچھی گزرے ہیں ماہ رمضان کی نا. لیکن یہ جو سب شکایات ہیں، میری شکایات ہیں گائے کی کچھ لوگوں سے، یہ بھی ختم والی شکایتیں ہیں ہی نہیں، تو اس میں بات نہیں کی جاتی ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ بس پرانے دن یاد آتے ہیں کہ امی بہن بھائی کے ساتھ رمضان سیلیبریٹ کرتی تھی. مطلب کہ صبح اٹھنا، سحری کا انتظام
نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا. اب یہ ہے کہ میں الگ رہتی ہوں اپنے خلیے کی وجہ سے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، لوگوں کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں پاتے. وہ اپنے دل سے بہت زیادہ accept کرتے ہیں اور بہت محبت دیتے ہیں. جب لیکن لوگوں کی وجہ سے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے دل کا احساس کیسے کہیں اور دے سکتے ہو؟ بس وہاں پہ محبت ہاں چلی جاتی ہے. محبت ایک اولاد سے تو نہیں ہے، باقی اولاد سے ہے. بات یہاں آ جاتی ہے کہ ان کی میرے ساتھ ساتھ باقی 3 اولادیں اور بھی کے بارے میں بھی انہیں سوچنا ہے، جن کے فیوچر کے بارے میں. اب یہ کہ میری بہنیں کل کو ان کی شادی ہوگی، حالات اٹھیں گے کہ آپ کا بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے. تو خواجہ کو وہ ایک نہیں دیا گیا اسٹیٹ اس معاشرے نے. جبکہ آپ باقی معاشروں میں دیکھیں تو خواجہ سیرام کو اسی طرح بالکل لیا جاتا ہے جس طرح باقی اولادوں کو لیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے تو خواجہ سیرام کو سائڈ پہ کر دیا، برا سمجھا جاتا ہے. حقیر نظر سے دیکھا جائے خواجہ سیرا ہے. تو اس وجہ سے ماں باپ کو تھوڑی شکایات ہوتی کہ بیٹا کوشش کرو خود پہ کنٹرول کرنے کی. پتہ ہے میں ایسے ہمیں پتہ ہے تم ایسے ہو نیچرلی ایسے. ہم نے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کیا ہے سب کچھ. ہمیں پتہ ہے تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے. بٹ کیا کریں، لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کوشش کرو کہ اپنی باڈی لینگویج، اپنا اسٹرکچر جو ہے تم اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں نوٹس ہی نہ کریں، اگنور کریں. بہت کوشش کی سنم، بہت کوشش کی، لیکن کسی حال میں لوگ سینس نہیں دیتے. میں نے جتنی کوشش کی ہے نا، میں کہتی ہوں کسی خواجہ سے اتنی نہیں کی ہوگی. میں بہت چھوٹی عمر سے خواجہ سیرام میں آئی ہوئی تھی اور بہت میں اس وقت تقریباً اس وقت 13-14 سال کی تھی. میں فرسٹ ٹائم اپنی گرو سے ملی تھی. وہ گرو اصل میں پہلے میری دوست بنی، اس کے بعد میں اس طرح بنایا. بہت اچھا سا احساس ہمارے بیچ بن گیا تھا دوستوں کا. بچپن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا گرو کے پاس، کوئی نہیں، ہم خود ملے تھے اچانک سے. کیونکہ میں ایک سڑک پہ کھڑی تھی، بچپن سے تھی لیکن چورپن تھا، لڑن تھا، تھوڑا لڑکیوں والی عادت تھی. تو وہ تھوڑی مطلب سمجھتی تھی. تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے بولا بیٹا تم اس طرح کی. تو میں فرسٹ ٹائم تو بہت شاک ہو گئی کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. تو سیکنڈ ٹائم انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے دل کو بہت ساری کی. مجھ سے کبھی کسی نے میرا ہاتھ نہیں پوچھا، کبھی وہ باتیں نہیں کی جو میں کرنا چاہتی تھی، جو معاشرے میں بہن سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی، بھائی سے وہ بات کر سکتی تھی، امی ابو سے وہ کر سکتی تھی. دوست بنانے کی ہمیں زیادہ اجازت نہیں ہوتی گھر کی طرف سے. کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا ہے کہ گھر والے بولتے ہیں کہ گھر میں ہی رہیں، ایسے بچے تو زیادہ بہتر ہے، محفوظ ہمارے گھروں کے سامنے ہیں، محفوظ ہیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب تو اس وجہ پروموٹ رہی ہے کافی ایسے پروگرامس بالکل کرتی ہیں کہ یہ اگر آ گئے اتنی سپریم کورٹ کے ڈاکٹرز آ چکے ہیں، ان کے اوپر خصوصاً کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ، کچھ اچھا پڑا بھی ہے. ہاں جی، صرف نیگیٹو. لیکن ایک ہوتا ہے نا آرڈر پڑھ کے ایک چیز کا اثر آنا اور ایک چیز کو خود سے ایکسپٹ کرنا، دو الگ الگ چیزیں. جب تک ہم ان کو اگر آپ کو کوئی کام ہے، میں آپ کی کوئی بات سمجھوں گا، مجھ سے آگے ایک اور بات کروں گی. تو گرو کا جو میری سمجھ وہ احساس کا ہے، وہ احساس کے ہر رشتہ لفظ ہے، اس کے معنی ہی احساس. جیسے کہ آپ فرسٹ ٹائم کسی شیمل سے ملتے ہیں تو یہ لگتا ہے جیسے ہے پرانی. ہم کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ شیمل بہت ہوتے ہیں اس طرح بات کرتے ہیں، بہت جو کی باتیں الگ الگ موجود ہیں. آپ جب فیمیل ہے تو فیمیل سے بات کمفرٹیبل ہوتے ہیں، میل ہے میل کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ. یہ انہوں نے کہا میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی، ایسے نہیں کر سکتی تھی، والدین سے ان کی اپنی پرسنل پرابلمز ہوں گی جو ہم کو نہیں پتا. کیونکہ ہمارے لیے فار ایگزامپل یہ ہمیں عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ایسے سے نہیں ہے. گھر والے سنیں گے بولے یہ تمہاری سائیکالوجی صحیح نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ہاں اس طرح کچھ نہیں ہوتا، تمہارا ذہن تو ہے. تو سائیکٹرسٹ کے پاس چلو، سائیکٹرسٹ کے پاس گئے، سائیکٹرسٹ بولا ایسا ہوتا ہے بٹ یو کنٹرول. آپ ٹرائی کرو. سائیکالوجسٹ نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یو کین کنٹرول، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. میں نے کہا میں پیشنٹ نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں نے بھی بک بہت پڑھی ہیں، نیٹ پہ سرچ کیا. انسان کی جب خود پرابلم ہے نا، وہ اس کی تحت جاننا چاہتا ہے کہ کیوں ہے ایسا ہمارے ساتھ، ہمیں معاشرے کے لوگ ایسے کیوں ڈیل کر رہے ہیں، نہیں چاہے اسی طرح ڈیل کیا جائے معاشرے میں. ہم آپ کی والدہ کی کہانی بتانا رہی تھی. وہ ایکچولی ایسا ہوا تھا نا کہ میں اپنے گرو کے پاس رہی تھی نا. تو آپ کس عمر میں گرو کے پاس گئی تھی؟ میں تو تقریباً
میں نے میٹرک کی ہے نا، تو پہلے پڑھ رہی تھی گھر پہ نا، تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے میں 10 میٹرک تک گروپ چلی جیسے میں جوان ہو گئی، اپنی مالی ہو گئی، پھر میں ایسے اپنے سارے رشتے نظر آتے تھے، پھر میں ان کے پاس چلی گئی، اسی طرح پھر میں گھروں میں رہنا شروع کر دیا تھا، گھروں کے گھر میں. تو پہلی رات کتنے لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں اور رہنا؟ امی میرے بغیر نہیں رہتی تھی، امی کے بغیر رہتی تھی. تو پھر امی کے پاس گئی تو امی کہنے لگی بیٹا مجھے نا یہاں پہ نا زخم سب ہے. تو میں نے کہا امی اس کا آپ کو ٹیسٹ کروا کے لاؤں گی، کہیں سے بھی آپ کے سارے پرائے ٹیسٹ ہوں گے. کہنے کے چلو ٹھیک ہے. لے کے گئی تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ نہیں ہوگا، یہ جناب ہے نا. تو انہوں نے بولا وہ تو نا کینسر ہے نا. تو میں بھی ایک دم سے ہل گئی، ہونا شروع کر دی سائڈ پہ جا کے. تو خیر میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں امی کے اوپر خرچ کر سکوں، لیکن پھر میں نے اللہ کے گھر میں جا کے دعا مانگی. میں نے یا اللہ میری یہ پرابلم سالو کر دو. تو میں اپنی امی کی اتنی خدمت کروں گی، اتنی خدمت میری زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ماں کی خدمت نہیں. تو پھر اب اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے اپنی نام سے علاج کروایا. ان کو پورا 1 سال پورا میں علاج کروایا، سرٹیفکیٹ بھی ملا. لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ کینسر والے بچتے نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امی یہ پچھلے مہینے ہی ان کو سرٹیفکیٹ بھی اور وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. اور میری امی نے آپ مطلب اگر کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی دعا لگتی تو آپ لوگوں کی دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں. لوگ مجھے بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ یہ چاہیے گی، لیکن پھر میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ بیٹا اگر کچھ سچے بیٹا تمہارا تمہیں پھل مل چکا ہے، تمہاری محنت ضائع ہے. اور میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے کہ میں آج، لیکن جناب نے بہت آپ بہت مطمئن لگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی. آرزو تمہیں دل میں کچھ ہے میں اپنی ماں کی اس طرح خدمت نہیں کر سکی؟ میرے ماں کی خدمت نہیں کرنے نہیں دی گئی. بھائی نے دیا ہی کچھ موقع نہیں دیا. جب میں گھر گئی ہوں تو ایسے نکال گئی ہوں جیسے کہ میں مانگنے گئی، یوں لگا کہ مانگنے گئی ہوں. اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں. دیکھنے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرسٹ آئے پہ بہت فریش میک اپ کرتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے خود دیکھ کے اندر اس میک اپ پیچھے جتنے لوگ تھے نا وہ ہمیں ایسے بٹھا کے پوچھتا ہے نا کہ آپ لوگ اگر آپ سے تھوڑی دل کی بات آپ کیا کہیں ہماری ہی اولاد ان کو نہ جانے کتنے مصیبت ہے، وہ ہماری ہی اولاد ہوتی ہے. کیا وہ ہم لوگوں کی تربیت ہے؟ آپ پیچھے آنٹی کو ذرا مائک دیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ زندگی اللہ سے ہی مانگی کہ ہمیں اس طرح کا بنائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو کام ہے کہ لوگوں کا احترام کریں، انہیں عزت دیں، انہیں پیار دیں، محبت دیں. اللہ بخشے میری ساس کو وہ کہتی تھی کہ اگر کبھی ایسا دروازے پہ آ جائے تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ اگر یہ عورتوں کی سائڈ پہ جائیں گی تو وہاں سے نکالی جائیں گی، اگر یہ مردوں کی سائڈ پہ اس طرح گئی تو وہاں سے نکالی جائیں گی. بات ہے سنم، بس میں آپ ٹریفک میں یا کسی شناختی کارڈ بنانے میں کوئی یہی پرابلم ہوتی ہے. ہاسپٹل میں اگر کہیں پہ لائن لگی ہوتی تو ہمارے ساتھ تو نہیں لیکن ہماری کمیونٹی کے ساتھ تو ہوتا ہے نا، تو کم از کم وہ چلے جاتے ہیں جن کے پاس اتنی لٹریسی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. دنیا میں چلو بھائی چلو مردوں کی لائن میں لگو، مرد کہیں گے ان کو یہاں پہ کیوں لگایا بھائی، یہاں پہ لگاؤ. اور مردوں میں چلے جاؤ، عورتیں کہیں بیچارے ایک ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہاں بھیج دو بھائی. وہ بیچ پہ ہی بائی کلاس ملٹیپلیکشن ہوتا ہے جائے. بس میں آپ اچھا بس میں جو ہے وہ آپ کو مردوں کی بٹھایا نہیں، مردوں کہیں گے عورتوں چلے جاؤ، عورتیں کہیں گی مردوں. آخر ہوتا کیا ہے؟ بس یہی ہوتا ہے کہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. کوشش کرتی ہے کہ کمائے اور رکشے میں بیٹھ کے چلی اس کی وجہ سے رکشے میں ہی آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. خواجہ صاحب میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح مسکان نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے ایک احترام کے ساتھ اس طرح کہ معیوب نہ لگے، لوگوں میں لگے، مسجد جاتی ہیں. میں بھی اسی طرح نماز ادا کرنے مسجد جاتی ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے سنم، جب مسجد ہم جاتے ہیں نا تو لوگ ہمیں نماز کے وقت نوٹس نہیں کرتے، لیکن جہاں انہیں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، ہم اتنی مشکلات مطلب اپنے آپ کو تبدیل کر کے عزی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ سے دعا گو ہونے کے لیے آئیں، لیکن لوگوں کا دھیان پھر بھی
ہمارے بالوں پہ, ہماری چال پہ, ہماری باڈی اسٹرکچر پہ جائے گا, جس کی وجہ سے ہم اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, نہ کسی سے سلام دعا کر پائیں گے, جبکہ مسجد کے اصول ہیں کہ مسجد کے اندر سب سے دعا سلام کرو, سب سے ملو جلو, لیکن ہم نہیں کر پائیں گے, ہم اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, ہم جاتے کہ ہم کریں کیا, اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی چاہیں گے کہ ہم نماز ادا کریں, ہم یہاں سے جائیں. آپ کو بتایا کہ امی کی بات جب میں نہیں تھی, امی کی جب ہو گئی تھی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی, میں کھڑی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ امی کو کم لوگ دیکھ رہے ہیں, تمہیں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, اسی تم چلے جاؤ. بریک لینا ہے, نیوز بریک ہے, نیوز بریک پہ جاتے ہیں اور دعا کیجیے گا کچھ اچھی خبر, واپس آ کے مزید باتیں کریں گے. جہاں اچھی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے آپ کو وہاں پہ غلط چیزوں سے بھی جوڑا جاتا ہے, تو اس پہ بات کریں گے. کہیں میں ہمارے ساتھ رہیے. ترقی کرنی ہے, پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ کھڑا رہے, ساتھ آنکھ ناک ڈال کے بات کرے, اب ہر کاموں میں ساتھ ہو, تو اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس آنی چاہیے. جب بھی آپ اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرو, یہ کون ہے, انسان ہے, پاکستانی ہے, پھر خواجہ سر ہے, پھر میں عورت ہوں, پھر مرد ہیں نا, یہ سارے ایکسیپٹ کریں ان کو, کیونکہ یہ اتنی بڑی طاقت آپ کی بن سکتی ہے. آپ کو ملا ہے, آپ سوچیں کتنی تعداد اگر یہ پڑھے لکھے یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں, پاکستان اتنا ہو سکتا ہے, ایسٹ ہے. لیکن ہم سے زیادہ پہلے ان کے گھر والوں کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا, گھر سے ہی شروعات ہوگی. ٹھیک ہے, گھر والے جب سٹینڈ لیں گے کہ ہمارا بچہ تو پڑھے گا, ٹھیک ہے, ہمارا باہر جائے گا, ایگزیکٹلی, تو پھر شاید اس سے تبدیلی آئے گی, اسی سے چینج آئے گا. بالکل جاب بھی کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ ابھی تک میری والدہ مجھے کالز آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بیٹا تم نے پڑھائی کو نہیں چھوڑا, لوگ کتنی بھی تنقیدیں کریں, کتنا بھی تو یہ سب خود کیوں نہیں برداشت کیا کہ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں گی چاہے جتنی بھی تنقید ہو جائے, ابھی بھی خود عمل کیوں نہیں کیا آپ نے, مجھے ذرا بتائیں. آپ ان کے ماں کو کال پہ لے بلاتی ہیں, لیکن کیا وہ بولتی ہیں اپنے والد کو کسی طرح راضی کرو. اچھا, والد کا مسئلہ ہے یہاں پہ, والد کا مسئلہ یہ, والد صاحب کو بالکل بھی بہت تیز, بہت سے ہائپر ہے, بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ تھوڑا سا, اس وجہ سے. اچھا چلیں, ایک بات بتاؤ, فیملی کے اندر ان کی زندگی پہ زیادہ خطرہ ہے, بھائی بہن جن کی ایج کے ہوں گے کتنا گیپ ہوگا, وہ 5-6 سال کا گیپ ہوگا, جب وہ بڑے ہوں گے وہ غصہ آئے گا, تو وہ غصہ پھر ان پہ نکالتے ہو. تو آئے میرے لحاظ سے تو کہ ٹھیک ہے, آپ اگر سیف ہیں, کوئی مار نہیں رہا, آپ اپنی زندگی گزار رہے, اٹس گڈ, کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, مذاق نہیں. ہاں, گھر والوں سے ملنا جلنا ایک الگ چیز ہے, وہ ہونی چاہیے. اچھا, آپ لوگوں کو خوشی کس چیز سے زیادہ ملتی ہے؟ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کمپلیٹ کریں پھر میرے سوال کا جواب. وہ بھی بات کرنا چاہ رہی کہ جب میں 5 تک میری لڑکی کے ساتھ پڑھا تو میری حرکتیں کچھ زیادہ بنی, تو میں تو نے کیا, مجھے نا وہاں سے اٹھایا, لڑکوں کے اسکول میں اٹھا دیا, یہ سرپرائز یہ آپ نے بنایا, آپ کی واو, ارشد عادت ہمارے ساتھ, پلیز بہت ساری تالیاں. یہ بیسکلی سنم بیٹے کا گفٹ تھا, اور سنم کو مد نظر رکھتے ہوئے سنم اس کی اپنی ہاں لپسٹک بھی ہے, اور سنم کی تمام ہے نا, مارننگ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بہت کیوٹ ہے. آنے سے پہلے سنم کی پوری کٹ جو ہے وہ یہاں رکھی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. کریں. اچھا, اس بندے کی ایک بات ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں, بڑی بات ہے بھائی. تھینک یو سعادت, بہت شکریہ. تھینک یو. تو وقت نہیں ہوتا نا, کبھی بھی ہمیشہ لے جاتی ہے. اوکے فائن. اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, آپ سے غم کی باتیں بہت ہوئی ہیں, ان سب خوشی باتیں بھی, لیکن
ظاہر ان کے دل کی باتیں وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, کتنا مسکرا ہے اتنا ہی اسے غم بھی ہے نا, جتنا مسکرا رہی ہے اس بندی کے واقعی دان بند نہیں دیکھا, دکھ کی بات ہے یہ کر کے, ہے نا, ایسا ہے, صحیح ہوتا ہے. اچھا پھر بتاؤ, ہر بڑھنا شروع ہو گئے, تم لوگ بیچارے نہیں ہو, بیچارے نہیں ہو, ٹھیک ہے, یہ ہمدردی کے لیے یہاں پہ نہیں, آپ کے پیار کے لیے بیٹھے, آپ کی عزت چاہیے ان کو, آپ پیار چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, ٹھیک. میرے ابو نے آپ نے جو میرے ابو نے مجھے بوائز اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا. کس کی حرکتیں لڑکی جیسے ہو رہی ہیں, چلو تو وہاں پٹھان تقریباً سبھی تھے وہاں پہ نا. لیکن میں نے میٹرک, میں نے کہا اگر میں نے انڈیا کو کور کیا تو میرا دن کے کچھ ہو سکتا ہے میرے سے, تو میں نے کہا چلو پھر تو میں بڑے آرام سے کلیئر کر لینا وہاں پہ. جب کلیئر کر کے واپس آئی, ابو چینج پکا, ہاں ابو کہہ رہے تو ابھی بھی چینج نہیں, اس کے ساتھ ابھی اور کیا کرنا ہے. جی اپنی زندگی. آپ لوگ اپنی سالہ مناتے ہو, آپ مناتی ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, کون سیلیبریٹ کرتا ہے, یا گھر والے؟ میں خود کرتی ہوں, اور میں کمیونٹی کے تمام پرسنس میں آتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے میک جس کو کہا جاتا ہے وہ 11 اکتوبر. واو, ہاں بس یہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے. جنم نہیں ہے کیونکہ کام تھا جنم, وہ جو آپ نے یہاں میں سماپتی تب آپ نے کہا نا کچھ ہوا ہوگا بزی میں. آپ مجھے آپ کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے, والدین نے بتائی ہے کیا ہے, 82 میں ڈیٹ یاد ہے؟ اچھا مطلب سیلیبریٹ نہیں کرتی آپ؟ نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں سارے شیمرس اوکے. ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے تمام فرینڈس آتی ہیں ایک جگہ پہ کرتے ہوئے, کسی لان دیتے ہیں یا کسی ہال میں. میری سی ڈی بنی, میں نے بنائی ہوئی اپنی بڑی کی, اور بہت سی شیمرس ہیں. آج کراچی کی شیمرس آئے ہیں, تقریباً 250-300 مہمان ہیں. اوکے, آج تک سب سے اچھا سرپرائز کیا ملا لائف میں, جس نے اتنی خوشی دی ہو نا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سارے غم بھول گئے ہو؟ سب سے خوبصورت سرپرائز آج تک کس نے دیا؟ آپ بالکل بات نہیں کریں. سرپرائز صبح کے ٹائم میں کبھی اٹھی نہیں, تو صبح کے ٹائم جب کہ گھر سے یہاں آ رہے تھے تو موسم بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ اس چیز نے آپ کو خوشی دی تو بہت کی. اوکے, آپ سے میری پہلی ملاقات ہے. اچھا اوکے, فرسٹ بات ہے. آپ کو کوئی اچھی بات یا کس چیز سے آپ کو خوشی ملتی؟ خوشی جیسے برتھ کی بات کی, برتھ کے حوالے سے تو سب سے پہلے یہی ہوتی ہے امی کا فون آتا ہے, گھر والوں بہنوں کے میسیجز آتے ہیں ہیپی برتھ ڈے, اور امی کی فرمائش ہوتی ہے کہ گھر پہ آ جاؤ, آج تمہارے پسند کھانا بناتی ہوں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا چاہیے, کیا کھانا پسند ہے؟ کچھ بھی. امی جیسے کہ پلاؤ وغیرہ بناتی, ہاں ہمارے کچھ روایتی کھانے کہ ہم بہار سے ڈالتے ہیں, ہمارا تو چاول وغیرہ زیادہ وہ بہت اچھا بناتے ہیں, تو وہی فرمائش ہوتی ہے تھوڑی سی. پھر اس کے بعد ای میل بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ میگا ایونٹ رکھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ساری کراچی کی ای میلز آتی ہیں, سیلیبریٹ کرتی ہیں, پرفارمنسز جو ہیں پوری ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہی سیلیبریشن ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. شادی باقی اور دیگر تقریبات تو ہماری زندگی میں نہیں ہوتی, یہی سیلیبریشن ہے جو ہم نے خود اپنی خوشیاں, ایک ایونٹ ہے ہماری لائف میں بھی, ہم بھی سیلیبریشن کرتے ہیں, باقی لوگ کرتے ہیں شادی بیاہ. باقی لوگ پہلی بات یہ تو بنا سے چھوڑ دیں, باقی لینا چاہتا کہ ہم نے بھی اپنی لائف کے اندر خوشیاں ڈھونڈی ہیں. یہ جو ہم کو خوشی تھا, کوئی کیک مل کے خوشی ہوئی, سرپرائز ہے, مجھے کوئی سرپرائز ہے, میرے پاس کوئی کیک ہے تو مجھے بھی اتنی خوشی ہوگی. اسی طرح کے لیے وہی یہ کیک وہ خوشی ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے کسی کے تانے اتنا ہی دکھ دیتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں. آپ کو آج کوئی کہتے ہیں کالی ہو, تم موٹی ہو, تو ہمیں تو غصہ جی کالی اور موٹی بولنے پہ, باقی چیزیں الگ دور ہے. تو اگر آپ کسی کی پوری ذات آپ بلا رہے ہو تو آپ سوچو اگر آپ کے خاندان یا آپ کی ذات کو اتنا برا لگتا ہے. میں اپنے گھر سے نکل کے جا رہی ہوتی ہوں تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, انہیں شاید سمجھ نہیں آتی, کیونکہ گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں گھر والوں کے لیے تھوڑے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ لوگوں کو اوورڈ نہ لگے, باقی چہرے باقی بال ہمارے ویسے ہی ہیں. تو بچے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے
یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی ہے، نہ چیز ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا، لیکن کیا آپ لڑکی کے ہمارا اچھا لگتا ہے، ہم لوگ ماں بہن اتنی اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں میرے ساتھ یہاں پہ، کیا دکھا دیں ذرا یہ پیاری خوبصورت لڑکیاں، مطلب آپ بھی ہو تو آپ کو لڑکی بولے، خواتین بھی بن جائے تو لڑکیاں. خواتین کیٹیگری میں کام کیا جائے. زیادہ تر خواجہ سر اپنے آپ کو لڑکیاں بنانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا خواجہ سر مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے آپ کو لڑکی بلوانے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آئی ایم شیپ، میں پراؤڈلی فیل کرتی ہوں بہت زیادہ، اور ہوتے چاہتی ہوں ہمارے مسلمانوں میں ہے، لیکن کہتی ہوں اگر نیکسٹ ٹائم مجھے لائف میں تو میں خواجہ سر ہی بنوں گی. اور یہ سب سے حسین بات جو آپ نے ابھی پوچھی ہے تو زیادہ خوشی کب ہوئی، زندگی میں اتنے دکھ ملے ہیں نا کہ اپنی کمیونٹی کو لے کے بہت زیادہ مجھے دکھ ہے، حد سے زیادہ ابھی تک وہ جو ڈسکریمنیشن لڑتی آ رہے لوگوں سے، بیکاز سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ فوکل پرسن آف سندھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری امی جب قرآن پاک پڑھتی ہیں نا تو ہمیشہ ان کے دو ہاتھ اٹھتے ہیں، تو وہ میرے لیے سب سے پہلے میری دعا کرتی ہیں، اس کے بعد تمام اولاد کی کیا بات ہے. جب امی کے قرآن پاک پڑھتے آنکھیں خراب ہو گئی اور نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک، چشمہ لگا کے بالکل نہیں پڑھتی تھی، میرے پاس اتنے نہیں تھا کہ میں کچھ کر سکوں کے لیے. بہرحال اللہ نے میری مدد کی اور آپ لوگوں نے میری مدد کی، میں نے آنکھوں کا آپریشن کروایا. جب امی پٹیاں وٹیاں سیدھی ملے، آپریشن سب کچھ کا ہو گیا. جب میں نے امی سے پوچھا، میں نے کہا امی اپنا پاس آپ کیسے پڑھتی ہیں، تو مجھے ایک دم سے گلے لگایا کہ کسی اولاد کو اتنا خیال نہیں آیا، تمہیں اتنا خیال آیا کہ تمہیں آنکھوں کا آپریشن کروایا، قرآن پاک پڑھ کے تمہیں بہت دعائیں دیتی ہوں بچہ مجھے کبھی نقصان نہ ملے. تو وہ میرے لیے بہت حسین لمحہ تھا. ویری پراؤڈلی فیل ریئلی. خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو ہمیشہ. ہماری دعائیں کے ساتھ خدا ان سے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو محبت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو پیار دیں. اچھا میں ابھی کیا چاہ رہی ہوں، اتنا رونا وونا ہو گیا نا، میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں ان کو میں ہنساؤں، ان کے مستیاں کروں. مزہ آتا کو کبھی دل چاہتے بہنوں کا نام بنتی آپ کے سینٹرک کلر کمبینیشن ویری گڈ. آپ بتائیں کہ اس فلم کے ہمارے ساتھ چلو سہیلیاں ہیں نا بہنوں کی، سوچ بھی نہیں سکتی اپنی بہنوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن اتنا ہے حد سے زیادہ، تو بہنوں کے ساتھ نہیں سکتے. امی ہوگا نا بہنوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ تو اتنا جاتا ہے اللہ چلو کرواؤ بہنوں ساتھ دوپٹہ ڈائی کرے گی. یہ سب یہ ہم سب بریک پوچھتے ہیں، اور بریک کے اندر پوچھوں گی کہ بچوں سے کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے یہ بات بھی ہوگی، اور ان کو کچھ سچویشن یہاں پہ، ٹھیک ہے ایک سچویشن آج کل رنگ گورا نہیں بلاول بول دیتے ہیں نا، اگر ان سے موبائل چھیننے آئے یہ چھینے تو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے تو یہ بہت فنی ہوگا، طرح کے ان کے ساتھ ہنسیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ مستی کریں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد بچ جائے گا، ساتھ رہے گا، اور 3 سچویشن سوچے ہم ان کو سچویشن دیں گے واپس آ کے. اب رلائیں گے نہیں ہم، اب گپ شپ مستی ہم ہے انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بریک سے جائیں.
छोटा कैसा लगा ये? इंडिया में हो चुका है जब वही ये कह रहे थे कि सिग्नल्स पे खड़े होते हैं शिवल्स, चलो प्रॉपर्ली मिल जाए ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी जॉब भी करे, ऊपर प्राइवेट करते रहें, जैसे सर्विसेज अच्छी लगी बहुत अच्छा। और हमारे डरेंगे भी, वरना पता है ये सुना रहेंगी जो जाते हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उन ख्वाजा साहब के लिए कहेंगे कि यार इनकी थोड़ी सर्विस देख लें, जो सिग्नल बंद भी नहीं होगा वो खुद भी रुक जाएंगे, लेकिन यार इनकी सर्विस देख लो, देख ले। अच्छा, तालियां सारे लोग मारते हैं ना शादियों में, है ना? ये ताली क्यों है, उसके पीछे क्या मतलब, ये बताएं जरा। सीरियस वाला जवाब नहीं, सच्चा वाला, मतलब ऐसा नहीं पूरा। अभी मुझे आपसे एक्टिंग करवानी है, ये ताली क्यों, तालियों में बात करते हैं कि ताली क्यों बजाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ये तो बहुत खुश। ठीक है, इधर आओ, आ जाओ, आप आ जाओ। यहाँ से कौन आएगा? सिचुएशन वही सही है, मोबाइल छीनने वाली। चलो आ जाओ, लोग चाहिए मुझे। ठीक, आपने छीनना है, ओके। मोबाइल भी छीनिए, तो ये किस तरह की बात करेंगे, क्यों छीन रहा? ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्टिंग कौन करेगा? मोबाइल छीनने कौन आएगा? ठीक है, आप बंदे हो, मर्द हो, मतलब बड़ा वो जी मोबाइल छीनने आओ। अब देखो जरा ये क्या कहती हैं, ठीक? मोबाइल छीन पूरी एक्टिंग करनी है आज, इनकी एक्टिंग का ना आज हम ऑडिशन ले रहे हैं, इनका इम्तिहान है। आपको हैंड माइक यूज करना पड़ेगा, मुंह के करीब रखिएगा। ओके, रेडी, खामोशी। अब देखिएगा जी, लड़की को लेते ना वो मैच नहीं हो पा रहा। हाँ, शाना के हंसी मिले थे हम घर पे, अरे यार मैं तो लेट हो गई कसम से, हालात की वजह से चली गई थी, क्या करूं यार। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मुझे तो आप यार मेरे कब बोलोगे मोबाइल छीनने आई हो? हेलो, हो गया, मोबाइल दीजिएगा जरा प्लीज। नहीं, क्यों इतना मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी भाई, क्या बात है? क्यों क्यों ले रही? क्यों भाई क्या मसला है? मसला ही क्या मसला बता, अगर नहीं बोल रहा। चलो कुछ होता नहीं, पर्स भी दे दो। ओके, मेरी टीम में से कोई लड़का कौन आएगा? अरसलान या आप आ जाओगे? राजन, कोई भी लड़का आ जाए जो मोबाइल छीनने वाला, जो अच्छी एक्टिंग करे। अच्छा, ये लता भी है, ये शराब है जी, ये लकी है, और ये हमारे बहुत अच्छे लेकिन थोड़े से बहुत अच्छे हैं। ओके, मोबाइल आप ही आ जाए, रिपी आ जाए, रिपी आ जाए। सच में आपसे कभी मोबाइल छीना है? अच्छा, 3 बार उसकी कहानी सुनेंगे। चले जी, आप मोबाइल छीने हैं जिस तरह सुना है हमने। हेलो, जी जी जी, सही है। हाँ, मीटिंग के लिए आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओ क्या पागल हो रहे तुम? चलो भैया, देखिए आप नहीं दूंगी मोबाइल, नहीं कोई जरूरत रखो अपने पॉकेट में मोबाइल। मोबाइल कोई जरूरत नहीं, मोबाइल बोलो, मोबाइल चलो। अच्छा, अगर आप चलो, अभी तो ये आपसे छीनने वाला आया, अगर आप किसी से छीने तो कैसे छीनेंगी? मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी आप में से आ जाए मोबाइल छीने, यार मैं भी कर बात, मोबाइल तक हमेशा बात थोड़ी कर रही। कौन आ रहा है मोबाइल छीने? भाई कोई मोबाइल ही छीनने नहीं आ रहा। ये पहली मोबाइल चोरी डेढ़ छीन रही है। चले, मैं आज छीन ले मोबाइल। अब भाई आप नाम देगा। अच्छा, हुआ क्या हुआ, कैसे? जिस तरह था कि मैं किस तरह भी हो सकती किसी के साथ भी। क्या हुआ था? मासूम की छोटी थी, बहुत मासूम थे, बचपन से बहुत ज्यादा मासूम। हाँ,
وقت انہیں سچا چلاک سمجھدار بنا دیتے. معصومیت میں ہمیشہ اور پھر ہو گئی اویئرنیس آ گئی کہ کیا اپنے آپ کو میں نے تب سے موبائل تھا. مطلب کہ میں 9 کلاس میں تھی تو میرے فادر نے مجھے ایک موبائل کیا تھا میری برتھ ڈے پہ. وہ لے کے میں نیا موبائل تھا, شوق یوز کرنے کا, ہر وقت ہاتھ میں موبائل چلا رہی ہوں, میسیجز وغیرہ. یہ ایک دم سے دور آ گئے اور انہوں نے گن دکھا کے شاک کر دیا بالکل کہ لا موبائل دو جلدی سے. نہ سوال پوچھا نہ کیا پوچھتے ہیں, کیسی ہیں آپ, زندگی کیسی گزر رہی ہے, تو آپ موبائل دینا کریں گی یا نہیں؟ ایسے نے مجھ سے دعا سلام چائے بس لا دی. وہ کیا تھا وہ بتاؤ, وہ بتانے والا ماجرا ہے. میں آٹو کر رہی تھی ارنا کا, مطلب کہ ڈون موڑ پہ میں کھڑی ہوئی تھی, مجھے آٹو کی ضرورت تھی, مجھے گھر جانا تھا, لیٹ بہت ہو چکی تھی. تو میں آٹو کے لیے ہاتھ میں, میرے اس وقت بھی موبائل تھا, شوق تھا شروع سے ہاتھ میں موبائل رکھنے کا, تو اب والیٹ میں رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر تو اچھا مجھے کافی دیر سے واچ کر رہا تھا کہ کہاں جانا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. ایج میری کم تھی تو اس نے مجھے اچھی تو میں نے لے لیا تھا کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے. اچھا آپ فلانا علاقے میں فلانا بندے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں. اسے بچی تھی, میں نے فوراً حامی بھر دی. میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں. اس بندے نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا, ہم چاہیں تو تمہارا یہاں پہ مرڈر کر دیں, لیکن ہمیں شریف لگ رہے ہو, اچھے گھر کے لگ رہے ہو, لیکن تمہارے ساتھ نا اس طرح نہیں کریں گے ہم نا. تو تم ایک کام کرو, تمہارا مہنگا موبائل ہے, تم اس طرح لے کے نہیں پھرو, کسی چیز میں رکھو. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ جوس کا ڈبہ چھپا کے لے کے جاؤ نا. میں نے کہا وہ 2 بندے تھے تو بڑے تھے مجھ سے عمر میں, جو تھوڑا ڈر لگ رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا جوس کے ڈبے میں رکھو موبائل. انہوں نے جوس کے ڈبے میں مجھے موبائل رکھا. اب وہ آگے بڑھے اور میں نے جوس کے ڈبے سے موبائل نکالنے کی کوشش کی تو پتھر نکلا ہے. ایک طرح سے بیوقوف بنایا تھا انہوں نے مجھے. لاس میرا کافی ہوا تھا, گھر سے کافی ڈانٹ پڑی تھی. اچھا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسری مطلب بس میں سے کسی نے موبائل گھما دیا. اور کسی کے ساتھ ہوا ہے کوئی ایسا واقعہ, کوئی فنی واقعہ جو آج تک یاد ہو؟ ہوا ہے لیکن مجھ سے موبائل نہیں لیا, مجھے ٹیٹی دکھائی گئی. میں نے اسے کہا پاگلوں کے کھرڑوں سے موبائل لے کے چل گئے, میں نے تم کی وہ ایک دم سے ایسا ہو گیا میرا منہ دیکھنے کی, یہ تو شور مچنے لگا. چلا گیا. خواجہ صاحب پتہ نہیں اللہ جانے لیڈیز سمجھ آیا تھا کہ کھڑی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی ہے, یا وہ خواجہ سر سمجھ کے آیا تھا, مجھے نہیں تھا. لیکن جب میں نے تعریف کی, میں کہا پاگل کی چل, میں نہیں دوں گی. شاپا ٹیٹو کو میں نہیں دیکھ رہی ہوں, میرا ذہن اتنا وہ ہوا ہے کہ بھائی وہ فائر بھی کر سکتا ہے, لیکن میرے ذہن میں کام ہی نہیں کہ میں نے فوراً تعریف کی. میں کہا پاگل ہو گئی, میں نہیں دوں گی. وہ چلا گیا. اور بعد میں ایک دم میں فٹ پاتھ اس پہ بیٹھ گئے. کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. موبائل تھا, دے دیتے پاگل. بعد میں ہوش آیا مجھے, ہاں تو غلطی ہو گئی. وہ بلا کے دے دینا تھا نا. اچھا یہ تالی بجانا, تو تالی کا کیا آپ نے آج تک عروج کیا سنا ہے, پھر ہم ان سے صحیح جواب دیتے ہیں. جس یہی عادت مطلب نیچرل ہے, نیچرل تو ہے, بٹ اٹ ہیلپس دیم ٹو ڈسکریمنیٹ کہ ہم بیسکلی یہ ہے ان کو بتانے کے لیے الاؤڈ, اٹس اے وائس, اٹس کائنڈ آف اے جیسچر, ہاتھ ملانا, گلے ملنا, اٹس کائنڈ آف جیسچر جو میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب کون ہے بول لیتی ہوں. ٹھیک ہے, ہیلو جی, السلام علیکم. حیا کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ ہیں؟ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, خوش ہیں, کیا بات کریں گے؟ سنم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ بہت کیوٹ ہیں. تھینک یو, آئی لو یو. آئی لو ٹو. میں ان خواجہ صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گی, میرے ایک دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ بھی خواجہ سرا ہیں. یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں, اگر مطلب اگر ان کے ساتھ اچھا رہا جائے تو, ٹھیک ہے. اور ویسے ہی میں ان لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ ابھی جیسے انہوں نے ایکٹنگ کر کے دکھائی, رائٹ, یہ مجھے ایکٹنگ کر دکھائیں. اگر کسی گھر میں بدائی دینے جاتے ہیں اور وہاں ان سے کوئی بدتمیزی کرے تو کس طرح پیش آتے ہیں, پلیز. اچھا, اگر کہیں جائیں اور بدتمیزی کرے کوئی, جی جی جی, ٹھیک ہے, تو وہ سچویشن کریٹ کریں کوئی دوست خواجہ سر, ٹھیک ہے. اور سنم ریئلی 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 لو یو. آئی لو یو ٹو میری جان. آپ اگر کراچی میں ہو تو کبھی آؤ میرے شو میں, ٹھیک ہے. تھینک یو, خوش رہو, خدا حافظ. اچھا یہ بریک لیتے ہیں, اور وفا نے ہم سے, حیا نے فرمائش کی ہے تو وہ بھی ہم آپ سے ضرور چاہیں گے کہ آپ آپ کی ایکٹنگ کی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں, اور وہ کہتا تھا کہ
اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں آپ جاتے ہیں اگر کسی گھر میں کسی بچے کی پیدائش پہ وہ اور تالی والی بات ابھی بھی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جلدی سے واپس آتے ہیں. بریک ہے نا, بریک بریک بریک. ویلکم بیک عروج, ویلکم بیک. تھینک یو فار دا گفٹ. ٹھیک ہے, یہ مجھے جی عامر لودھی نے گفٹ کیا یہ کیمرہ, تو اب یہ آ جائے گا. عامر بہت شکریہ, اتنے بڑے دل کا مالک. اس نے پکچر بھی مجھے گفٹ کی تھی, اس کے بعد دوبارہ سب نے وش کرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے مسکان نے یہ دھاگا دیا ہے. تھینک یو سو مچ کہ ہم کچھ لا نہیں سکے, ہمیں پتا نہیں تھا تو ہم آپ کے لیے لائے. تھینک یو, بس ہمیشہ آپ کی دعائیں چاہیے, ہمیشہ دعائیں چاہیے. اچھا, ہم کیا بات کر رہے تھے بریک میں, جو ہماری بات کرتی ہے, ایک تو ہمارے پاس حیا کی ٹھیک ہے, اور ہم مسکان سے بات کر رہے تھے تالیوں کے اوپر. تالیوں کے اوپر. ہاں, وہ مجھے بتاؤ کہ تالی کا کیا کانسیپٹ ہے, مطلب اس کی کیا پیچھے وہ ہے, رفیق بتائیں. ہاں, ایسا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے, آپ دیکھیں مرد اپنی بات کرتا ہے, آپ جو ہے زور سے اوہ میری بات سن, اور اپنے طریقے سے بات کرتی ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں ہماری بات سنتا نہیں, تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب مطلب یہی ہوتا ہے ایک جو ہے, اور دوسری ہم لوگ جو ہے نا اس میں اتنا پاور کہ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر کے نہیں ہماری طرف متوجہ ہو, جیسے کہا جائے کہ اٹینشن پلیز. اسی طرح تالی کیوں ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بچ سکتی ہے, لیکن جو ہے نا ایسی والی ایسی آواز نکلتی ہے, اور ایسی والی نا پھر ایسی آواز نکلتی ہے, تھوڑی گونج پتلی تالی ہوتی ہے نا, پتلی. اچھا, اس کی کیا پراپر ٹریننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں, آتے ہیں جب لازمی باتیں گروؤں کو دیکھ رہے ہیں. آپس میں تھوڑی سی ٹک ٹک ہونے لگتی ہے, تو میں ہونے لگتی ہے آپس میں, خواجہ سر آپس میں لڑتے پھر کیا کرتی ہیں؟ ہاں, تو یار سوچو ذرا, سارے آپس میں لڑتی بھی ہمارے جان حیا, آئی لو میری جان, آپ والی سچویشن دیتی ہوں, آپ لوگ آپس میں لڑے. اچھا, لڑنا نا یہ ہم لوگ مطلب ایسے نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے کسی کے اوپر یا کسی کے بال پکڑیں گے, نہیں, دور سے بیٹھے ہوں گے. کوئی اٹھ کے خواجہ سرا ایسے آنے کے ہو گئے, کہیں گے تو مرد ہے, تو کہاں سے خواجہ سرا بنا, تو اٹھ کے بات کر رہا ہے, بیٹھ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس طریقے سے بات کر لیں گے. تشدد مارنا ہاتھ سے بات ہوتی ہے. اور ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے ہوئے جو فائن بھی ہوتا ہے, کپڑے پھاڑ دیتی ہیں. عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بات پکڑ نہیں سکتا, ہم صرف تالی زبان سے جو اگر کہ ہمارے پاس آئے نا ان کے اوپر ہم فائن لگا دیتے ہیں کہ یہ اٹھا کیوں, یہ تو مردوں کا کام ہے اٹھنا. بالوں پہ ہاتھ ڈال دیا, پکڑ لی چوٹی سے, الگ فائن. اور اس کا اچھا, یہاں پہ بہت اچھی بات ہے. مجھے حیا نے جو سچویشن دی آپ نے سنی, اس میں ہم شاید یہ چاہتے ہیں یا پھر حیا یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں ان کا چہرہ دکھائیں, کہ ان کا رویہ, ان کے جملے, ان کے لفظ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں جب آپ کسی گھر میں خوشیوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو وہ مجھے کون بتائے گا؟ جیسے سڑکوں پہ جا کے تو جو باہر لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, کون سا لفظ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جب کسی گھر میں جائیں, تو کون سا ان کا کی بات یا چیز جو آپ کو؟ ٹھیک ہے, میں اپنی خواجہ سرا یہاں پہ کوئی کھڑی کر دیتی ہوں, آپ کسی مرد کو بلائیں جس کا جو ہو اس طریقے کی بات کرنے کا, جیسے ہمیشہ ڈسکرمنیشن یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا, تو وہیں پہ کھڑا ہو کے تو بات کریں, دیکھیں پروٹیکشن کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بلاؤں کسی کو بلا لیں. کون آئے گا یہاں سے ابھی میرے پاس, جلدی سے, کیونکہ ٹائم کم ہے. مسکان چلو. اچھا, آ جاؤ شہزاد. تو بالکل نہیں, چلو شہزاد, ٹائم نہیں ہے. نہیں تو کہہ دینا کہ مرد میں کوئی تنگ کر کے. ہاں, بالکل بھی بات نہیں کری. شہزاد آپ نے یہاں پہ
کریں. ایک بار تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے کہ تم اس کو کیسے جسے سمجھاؤ سمجھ لو گے؟ آپ کیسے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جب اگر آپ کسی کے گھر تو لوگوں کے کیا جملے ہوتے ہیں, کیا بات ہوتی ہے, آپ جب گزر رہے ہو تو کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, گھروں میں اندر جا رہے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے فیملی ممبر وہ کیا کہتے وہ ہیں, جو گھر نہیں وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, تھینک یو وہ شہزاد. ریسپیکٹ کرتے ہیں. کہ روڈوں پہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نہیں کستے ہیں انگلیاں, ان کی یہ جواب اچھا کہا جاتا ہے. آپ کو بہت سارے ناموں سے بلایا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا میں خواجہ سرا ہوں, میں مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, جو بھی خدا نے آپ کو بنایا, لیکن خواجہ سرا کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایک کال آئی میرے پاس کل نا, تو انون نمبر تھا, میں نے اٹینڈ کیا, تو اس پہ میری بات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں, آپ لڑکی ہیں. میں نے کہا نہیں میرا نام ایرج ہے, میں شیمیل ہوں. تو بولے شیمیل کیا ہوتا ہے, میں نے کہا خواجہ سرا ہوں. تو انہیں خواجہ سرا سمجھ نہیں آیا, تو اتنا برا لگا مجھے اس کو کلیئر کرنے میں کہ میں نے کہا ہاں بھائی تم نہیں پتا تم خسرے بولتے ہو, کھجڑے بولتے ہو, چھکے بولتے ہو, کیا بولتے ہو, ہم وہی ہیں. ایک عجیب سا محسوس ہوا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے میں. ورڈ ہے جو پانچ فقیر سے بنائے جن لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے جو آپ کو برا نہیں لگتا, پنجاب میں برا تب خسرا نہیں, کہتے لہجہ ہیں, برا ہوتا ہے, الفاظ برے نہیں ہوتے سن. اچھا لیکن دیکھو آپ نے 5-6 لفظ بتائے, اور مورت بھی ہمیں مورت بھی ہے. آپ کو کون سا لفظ اپنے لیے ڈیسنٹ لگتا ہے؟ مورت از اے کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل. مین جو نکالا گیا ہے وہ مرد کے حساب سے, واؤ رہتے جو ہے عورت کے حساب سے, کمبینیشن آف دا فیمیل. تو ان دونوں کو جو زیادہ بڑا ہے وہ عورت والے آ رہے ہیں, واؤ رہتے, ان میں ایک بات چھپی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تھوڑی کی ہوئی مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, مین مورت بن جاتا ہے. بالکل بالکل, تو وہ میرا خیال ہے ایک اچھا لفظ ہے. جی جی, یہ خواجہ سرا خواجہ سرا اچھا ہے. سپورٹ میں جب میری ملاقات چیف جسٹس افتخار چودھری سے ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ رفیع جو ہے ورڈ شیمیل استعمال کیا جائے یا مطلب جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں کہ خسرا کہتے ہیں یا کھدڑا کہتے ہیں یا فقیر کہتے ہیں, تو کون سا ورڈ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایک ریسپیکٹیبل لگ رہا ہے. تو ہم لوگوں کا وہیں پہ الماس وہ بھی تھی, بندیا رانا بھی, ہم سب تھے وہاں پہ. تو ہم لوگوں نے وہی کہا تھا کہ ہمیں خواجہ سرا بلایا جائے. تو یہی مشن ہوا تھا کہ سوسائٹی کے اندر ان سب کو اخباروں میں, ٹی ویوں میں, سب میں یہی دکھایا کہ خواجہ سرا, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ریسپیکٹ اس میں بلڈ اپ ہوتا ہے. کون سا لفظ ہے جو بہت تکلیف دیا ہے آپ کو کوئی بولے تو؟ ہے تو صحیح نا, تو ہمیں تکلیف تو نہیں دیتا, خوشی میں بس اس کی بات ہے کہ لہجہ, طریقہ, رویہ. روز 3 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اس ساری سچویشن پہ کیا بولیں؟ یہی کہوں گی جو بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ رشتہ ایک ورڈ ہے, اس کو جب احساس آتا ہے تو اس لفظ کو معنی ملتے ہیں. اسی طرح آپ کسی کو مرد کہہ دو, آدمی کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, لیکن اگر اس لہجے کے اندر حقارت ہوگی, کوئی بری وہ فیلنگز ہوگی, تو اس لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو بھی نام بولنے میں آتا ہے, میری اردو بھی اتنی صاف نہیں, تو خواجہ سرا مجھے سیکھنے میں ٹائم لگے گا, کہ جب تک میں نے سیکھا, لیکن کچھ اور نام سے بھی اگر ہم نے بلایا تو پوری رسپیکٹ سے بلایا, تو وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور یہ سب سے پہلے انسان ہے. تو آج اس شو کو اینڈ تو ہو رہا ہے, لیکن میں ان سب کے لیے جنہوں نے میرے سامنے کبھی بدتمیزی کی, میں نے بدتمیزی ہوتے ہوئے دیکھی, یا کبھی بھول چوک سے مجھ سے ہو گئی, سو آئی ایم ویری سوری ٹو آل آف یو. آئی ایم ویری ویری سوری. اچھا رفیع, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, تو جلدی سے آپ لوگ ایک اگر میسج دینا چاہیں. میں ہی بتا دیتی ہوں, بس یہ ہے کہ سوسائٹی سے, معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو ایک جو ہے ریسپیکٹ ہے ہم لوگوں کی, کم از کم وہ ہماری برقرار رکھنے دیں, اور جو ہے ایک ریسپیکٹ کرنا شروع کریں کہ کم از کم ہم بھی انسان ہیں, کوئی آسمان سے گری مخلوق نہیں ہے, ہم بھی کسی ماؤں کے پیدا ہیں, کسی کے دل کے ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے. بالکل بالکل, خدا کی کریشن خدا نے ہے, تو کچھ بنایا نہیں سکتا. تو ان کی چیزوں پہ آپ جب کچھ نہیں کہہ سکتے, تو خدا را خواجہ سراؤں کو بھی کسی کو ڈسارڈیڈ مرے. اور جو ہے میں ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اس ملک اور قوم, ہم ماؤں بہنوں بچوں سب کے لیے, بیماروں کے لیے, ہر چیز کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں, ہر انسان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں, لیکن تو ہم لوگوں کے لیے کم از کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی آپ لوگوں سے سوچو, خدا را ہمارے ساتھ ایسا مت کرے. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی مسکان؟ جلدی سے ایک اگر میسج ہو, کچھ کہنا چاہو گی؟ بس ایک سوال, یہی خوش رہیں. ایک سوال سب سے ہے شو ختم ہونے سے پہلے, کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی کبھی کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے, تو یہ بنائی ہوئی انہی کی مخلوق ہے, اسی رب کی جس سے آپ روز دعا کریں, اسی رب کی مخلوق کی, اسی خدا کی خدائی کی جب آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے, تو آپ کی دعائیں پھر دیکھیں کس طرح قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. آپ صرف لوگوں کی
کی وجہ سے ہم اپنے والدین اپنے بھائی بہن سب سے دور ہو کے بیٹھے ہیں، جبکہ ہم بھی ان سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہماری ماں بھی ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن کیا لوگوں کے رویے اور لوگوں کے معاشرے کی وجہ سے ہم کٹ کے بیٹھے ہیں۔ بس یہ سوچے یہ خدا کی خدائی ہے، کیا بات ہے، خدا نے بنایا، آگے کچھ سوال رہتا نہیں میں ہے۔ اتنا کہوں گی کہ جس گھروں میں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں تو کائنڈلی فیملی ان کو ڈسون مت کرے۔ میں ہاتھ جوڑ کے رمضان شریف کا واسطہ دے کے خدا کا واسطہ تم لوگوں کو کہتی ہوں، ان کو گھروں سے مت جانے دیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ وہ اچھی پرورش پا سکیں۔ آپ لوگ باہر جا کے معاشرے میں بہت خراب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے، تو کائنڈلی فیملی والے ان کو ڈسون مت کریں پلیز۔ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو، خوش رہو، اور آپ لوگ بھی خوش رہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا ان کی بد دعا لگتی ہے، لیکن میں نے جتنے بھی خواجہ سرا کا آج تک انٹرویو کہتے ہیں ہم بد دعا نہیں دیتے۔ یہ جب آپ کو بد دعا نہیں دیتے تو آپ کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے کیا وہ درست ہے؟ یہی سوال ہے، اور خدا نے ان کو بنایا، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو ارج بات کرنا چاہ رہی، ارج شو کر جائے گا ہمارے ساتھ، خدا سے جلدی سے بات کر لو، تم بات کرنا چاہ رہی کو سب سے پہلے مطمئن کرنا چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ تمہاری اسٹڈیز، تمہارا کریئر، تمہارا فیوچر اب بلینک ہو گیا، وہ سمجھتی ہے فیمیل والی لائف اب یہ کچھ نہیں کرے گی فیوچر۔ تو میں امی سے پرومس کرتی ہوں کہ میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھوں گی، اور نوکری بھی کروں گی، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے نوکری ملی ہے، جاب ملی ہے، اور بہت اچھی رسپیکٹیبل طریقے سے میں جاب کو سر انجام دے رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں۔ خدا تمہیں کامیاب کرے، ہماری دعا آپ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔